अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। ईरान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं। अभी जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक़्त तक की जो ख़बरें आ रही हैं उसमें कहा ये जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल ने मिल के 2000 से ज़ायद टारगेट्स जो हैं वो उन्होंने हिट किए हैं ईरान के अंदर। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी बड़ी ये तबाही मचा रहे हैं वहाँ पे, और उसकी ख़बरें भी नहीं हमें मिल रही क्योंकि ईरान के अंदर से ख़बरें जो हैं वो उस तरह नहीं आ रही हैं। इनकी भी थोड़ी-थोड़ी आती हैं लेकिन ज़्यादा इनकी भी नहीं आ रही हैं। लेकिन हम साथ-साथ ये भी देख रहे हैं कि जो ईरान के अटैक्स हैं, जो काउंटर अटैक्स हैं, वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि दुबई के अंदर जो यूएस कॉन्सुलेट है, जो अमेरिका का कॉन्सुलेट है, उसको हिट किया गया है, उसमें आग लगी हुई थी। और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इज़राइली मीडिया जो है वो क्लेम कर रहा है कि आयतुल्लाह ख़amenei के जो साहबज़ादे हैं, मुज्तबा ख़amenei, उनको अब सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा है, और बल्कि वो तो कहते हैं कि ऐलान हो गया है, और यानी ऐलान से मुराद ये है कि फ़ैसला हो गया ही। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान ने टॉक्स करने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम कोई टॉक्स वगैरह नहीं करेंगे, अभी हम ज़रा देखेंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, दूसरी तरफ एक और चीज़ डेवलप हुई है, वो ये है कि ईरान के जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं, और अभी उन्होंने बहुत ही रिसेंटली, अभी कुछ देर पहले, सीआईए का जो स्टेशन है सऊदी अरेबिया में, उसको उन्होंने हिट करके उसको तबाह कर दिया। और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका के जो फ़ौजी हैं, उनकी तरफ से ये शिकायतें आ रही हैं कि जनाब हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो जंग है, ये खुदा के लिए जंग है, इट्स अ गॉड्स प्लान, और ट्रम्प साहब जो हैं वो गॉड के भेजे हुए हैं, और ये जंग जो है हमने जीतनी है, और अब उसमें पूरा मज़हबी जो एक टोन है वो लेके उसमें आ रहे हैं। ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने पहला आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है, वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है पर्शियन गल्फ में और गल्फ ओमान से। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोप के भी जो ममालिक हैं वो भी, उनको भी ड्रैग कर लिया गया है, और ईरान अब उनके बेसिस के ऊपर भी अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान के अंदर, जो मैंने पहले आपको बताया, ईरान के अंदर सूरत-ए-हाल ये है कि वहाँ पे प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अब सड़कों पे आ गए हैं, और उधर से अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये जो रेजिम चेंज का ऑपरेशन था वो कितना मुश्किल हो चलेगा। अब ज़रा इसके ऊपर तज्ज़िया करते हैं और चलते हैं अमेरिका, और बात करते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब से। सीनियर राइटर हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। कैसान साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह साद भाई, एक तो ये है कि ये जो सूरत-ए-हाल है, ये इतनी फ्लूइड है कि आप छोटे से व्लॉग में आप इतनी डेवलपमेंट्स का आप अहाता कर ही नहीं सकते, ना ही बता सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी-सी 3-4 चीज़ें बताई, और उसमें 2-3 मिनट उसमें गुज़र गए हैं। लेकिन आप जो ओवरऑल सिचुएशन है, उसमें जो ईरान के बारे में जो इनका ख़्याल था कि जनाब हम जाएँगे और चढ़ दौड़ेंगे और इस तरह हो जाएगा, और जैसे ही इन्होंने उनको आयतुल्लाह ख़amenei साहब को शहीद किया, तो उस वक़्त तो ये गप्पें लगा रहे थे, और जनाब उछल रहे थे और कूद रहे थे और डांस कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे कि जी बस अब तो ख़त्म हो गया काम। आपको इस पूरी सूरत-ए-हाल में ईरान की स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है जी? जी हाँ, बिल्कुल आपने जैसे समराइज़ किया अपने इंट्रो के अंदर भी, इनके लिए बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और यानी ये आप वेस्टर्न अलायंस की बात कर रहे हैं, अमेरिका और इज़राइल के लिए? जी हाँ, तो मेरा ये ख़्याल है कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, और ये होता है जंग के अंदर। इनका हाँ। ये ख़्याल था कि ये लास्ट 20 ईयर्स से जो इन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि भाई किसी तरह डिग्रेड किया जाए ईरान को, उससे ईरान बहुत वीक हो गया है और कमज़ोर हो गया है, और ये आराम से अपनी जो इनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब तो क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव्स न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो एग्रीमेंट हो गया था। अब बिल्कुल। एग्रीमेंट, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि आयतुल्लाह की खात्मा किया जाए, और इनकी अपनी रेजीम, कोई सेटअप, पपेट रेजीम ये सेटअप करें वहाँ ईरान के अंदर। उसके लिए इनके लिए बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, बढ़ रही हैं। एक तो वो 100 मिलियन की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है, बड़ा मुल्क है, यस, यस। और उसको कोई 45 साल से लड़ते हैं। उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, उनकी नेवी नहीं है, अब एयरफोर्स भी नहीं है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि उनकी स्ट्रेटेजी ये बेहतर हो सकती थी, खैर नहीं हुई। लेकिन उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और अभी तक काफ़ी इन्वेंट्री है उनकी। तो मैं इस तरह देखता हूं कि उनकी स्ट्रेटेजी, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, वो क्लियर हो गई है कि उन्होंने कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं इनके लिए। ये जो इजराइल है और यूएस के लिए, और उन्होंने कॉस्ट इस तरह बढ़ाई है कि सिर्फ मिलिट्री कॉस्ट नहीं, इकोनॉमिक कॉस्ट वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने नेबर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया इसमें।
اس میں ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں جسٹ ٹیکنگ ٹو دا پوائنٹ آف اسٹریٹجی، دیکھیں نا اسٹریٹجی میٹرکس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو مجھے اگر آپ ڈس ایگری کر رہے ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا. ایک یہ ہے کہ جو میں چیز میں نوٹ کر رہا ہوں یہ ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج اس میں سے لے لیا ہے وہ یہ ہے کہ پاپولیشن وہ ساری کی ساری تقریباً یونائٹ ہوگی بھی ہے ڈسپائٹ دیئر ڈفرینسز. جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ڈفرینسز تھے وہ لوگوں نے میرے خیال ہے سائڈ رکھ دی ہیں اور انہوں نے جا کے ان کے ساتھ ایک قسم کا اتحاد کر لیا ہے، اپنی پاپولیشن انہوں نے کنٹرول کر لی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے جو لوکل الائنسز تھے حزب اللہ وغیرہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے بھی اٹیک کیا ہے، جو لوکل الائنسز تھے وہ بھی انہوں نے ری بلڈ کر لیے ہیں. اچھا تیسری جو چیز ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گلوبل نیریٹو ہے وہ بھی اس وقت پرو ایران چل رہا ہے. جدھر بھی میں دیکھتا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ نے بڑی زیادتی کی ہے، اسرائیل نے بڑی زیادتی کی ہے، تو گلوبلی بھی جو نیریٹو بلڈنگ ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کو ایک لحاظ سے کافی حد تک نقصان بھی پہنچایا، بلکہ ان کے جو الائنس ہے اس کو تقریباً انہوں نے ویکن بھی کر دیا ہے اس لحاظ سے کہ ان کے اندر وہ اب فورس نہیں رہی جو پہلے ہمیں نظر آ رہی تھی اس سے پہلے اٹیک سے پہلے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجی میٹرکس ہے کیا واقعتاً اسی طرح ہے یا آپ اسے ڈس ایگری کریں گے؟ نہیں میں ڈس ایگری تو نہیں کروں گا بالکل، لیکن اس کا فیکٹر اس میں جو سب سے بڑا ہے کہ یہ سسٹین کر سکتے ہیں یا نہیں، کتنے دن تک یہ سسٹین کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے ابھی بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ 2000 اٹیکس کر چکے ہیں اور ایسے اٹیکس یہ لگتا ہے کہ کرتے جائیں گے. تو وہاں ٹھیک ہے فی الحال تو ایرانینز یونائٹڈ ہیں، فی الحال تو ایرانینز رجیم چینج کے حق میں نہیں ہیں، لیکن جس طرح ہارڈ شپس بڑھتی چلی جائیں گی اور جو ایکسپیکٹیشن ہے تو یہ سارے جو سیناریوز آپ نے لے آؤٹ کیے ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں. اچھا بالکل ہو سکتا ہے. اور جو یہ ویسٹ میں آپ نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، فی الحال تو یہاں نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے یہاں بھی کہ یہ انجسٹ وار ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی چیز نہیں کی تھی جس سے کہ یہ اٹیک لانچ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ بھائی اگر ان کی نیوکلیئر ٹاکس کے اندر آلموسٹ اگریمنٹ ہو گیا تھا کہ وہ نیوکلیئر بام نہیں بنائیں گے، انریچمنٹ نہیں کریں گے، تو یہ اس کی ضرورت کیا تھی. تو ٹھیک ہے اینی وے، تو دا پوائنٹ آف دا میٹر از یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے گا میرے خیال میں ود ان 1 ویک اور 2 ویکس آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ بھائی کس ڈائریکشن میں یہ جا رہا ہے. لیکن ایک تو ساتھ دیکھیں I'm sorry to cut you short، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا ظاہر ہے کہ اس میں مسئلہ آتا ہے نا کہ جو ایران کی سپورٹ فار فلسطین ہے وہ اسرائیل کو ظاہر ہے کہ چبھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ ادھر سے اپنے پراکسیز بھیجتے ہیں ان کے بقول، اور ہوتا بھی ہوگا. لیکن جو ایران کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ ایرانین گورنمنٹ جو ہے وہ پیلسٹینین فریڈم کے لیے، ان کی لبریشن کے لیے جدوجہد کرے گی، اپنے تئیں جتنی بھی ہو سکے گی وہ کرے گی. یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے ان کے کانسٹیٹیوشن میں، ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ اگر فلسطین کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے بعد وہ بیک آؤٹ کر دیں گے اپنی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی سے؟ اگر رجیم چینج ہو گئی تو ڈیفینیٹلی بیک آؤٹ کر جائیں گے، کیونکہ یہ جو اوورسیز ایرانینز ہیں ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے، اوبیسلی رکھنا پڑتا ہے، انالیسس ہوتی ہے، تو وہ تو کلیئرلی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جنگ نہیں ہے، یہ پیلسٹائن کی جو اسٹرگل ہے وہ ہماری اسٹرگل نہیں ہے. ہم نے کوئی 40-45 سال کے اندر بہت کچھ اس کے لیے گوا دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اگر رجیم چینج نہیں ہوئی اور پھر کوئی نیگوشیٹنگ پوائنٹ آیا، یعنی کہ ڈسکشن پھر سے شروع ہو گئی اور انہوں نے ایسنشلی یہ کہا کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسرائیل کی ڈسٹرکشن نہیں چاہتے، جو کہ یہ کہتے آئے ہیں 40 سال سے، ہم پیلسٹینینز کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم حزب اللہ کو یوز نہیں کریں گے. اگر اس طرح کی اگریمنٹ آ جاتی ہے ود فیوچر ریجیم تو ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اتنا امپورٹنٹ نہ رہے جو آج کل ہے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ چینج ہو جائے گا. لیکن کیا آپ جو انالیسس کر رہے ہیں، آپ کے انالیسس میں کیا رجیم چینج آپ کو پاسبل نظر آتی ہے فورسیبل فیوچر میں؟ بہت مشکل ہے کہنا کسانہ صاحب، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بھئی انفارمیشن ایران سے کلیئرلی آ نہیں رہی ہے. اتنی زیادہ انفارمیشن یعنی اب کوشش میں کرتا رہتا ہوں کہ بھئی اور کوئی ایکوریٹ انفارمیشن وہاں سے آئے. اچھا اب یہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب جو آیت اللہ ہے علی خامنئی کا جو اساسینیشن ہوا، اساسینیشن ہی کہیں گے نا اسے، تو ان کے بیٹے آ گئے، لیکن ان کی وہ پاور نہیں ہوگی جو کہ خمینی صاحب کی تھی.
کیونکہ جو ملٹری جو ہے ہماری ریولیوشنری گارڈ ہے ان کے رول جو ہے بہت بڑھ جائے گا. اگر ان کا رول بہت بڑھ جائے گا تو پھر اس سے آئی تھنک کہ رجیم چینج کو کافی ڈیلے ہو سکتا ہے اس میں, کیونکہ اگر ان کی بھی بڑی ہارڈ لائن پوزیشن ہے اور وہ اگر یعنی کہ ڈیسیژن میکنگ میں اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے تو وہ رجیم چینج کو ریزسٹ کریں گے ٹو دی اینڈ. ریزسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, میں اسکاٹ ریٹر کو سن رہا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کے بڑے مشہور اینالسٹ ہیں اور بلکہ یو این انسپیکٹر بھی رہے ہیں ویپنس کے حوالے سے بھی, اور بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں اس بارے میں, بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو یو ایس ہے وہ کبھی بھی یہ جنگ نہیں جیت سکے گا, اور میں نے کل بھی ان کو کوٹ کیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے یہ ایک کینسر ہے, اور ان کا جو کینسر ہے وہ ایران ایز این آنکولوجسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیمو تھراپی کر رہا ہے, ان کا جو بھی گند تھا وہ ان کو دکھا رہا ہے پوری دنیا کو کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. ڈو یو اگری ود دس اسیسمنٹ؟ اسکاٹ ریٹر کافی ریسپیکٹڈ ہیں, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, کافی چیزیں وہ کہتے ہیں ایکوریٹ بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر کچھ کنونسنگ آرگیومنٹ بھی ہوتی ہے. یہ ذرا اوور اسٹیٹڈ ہے کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ایرانیز نے بھی کم ڈیفیکلٹیز پیدا کی اپنے لیے, اور میرے خیال میں اس میں ڈیفینیٹلی اس جنگ کے تو رسپانسبل اسرائیل اور امریکہ ہیں, اور یہ آئیڈیا تو یہی ہے نا کہ وہاں اسرائیل کی ہیجمنی اس ریجن کے اندر کمپلیٹ کر دی جائے, اور وہ ایران کے جانے کے بعد, ایران کی رجیم چینج کے بعد تو وہ ہیجمنی پاکستان کے بارڈر تک آ جائے گی. تو وہ تو آج خواجہ حافظ صاحب نے بھی کیا ہی دیا, پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی ہماری گورنمنٹ کی بھی کیا پالیسی ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آئی ایس پی آر کی طرف سے لوگ جو کوٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اور خواجہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے بالکل سرحد کے اوپر آ جائے گی. ان کا انفلوئنس جو ہے اسرائیل کا, اور اسرائیل نے پورے پچھلے 100 سال میں یا 70 سال میں ہمیشہ یہی کیا ہے, اور چھرے گھوم پایا ہے, سب کچھ کیا ہے. تو ہماری گورنمنٹ کی تو خیر کیا بات ہے, ان کی تو کوئی پالیسی نظر ہی نہیں آتی. لیکن جو آپ کہنے ہیں اسکاٹ ریٹر کے حوالے سے, ایک تو چیز مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, میں نے اس کو روک لیا تھا, مجھے پتا تھا میں تھوڑی سی دیر کے بعد یہ آپ سے بات پوچھوں گا, کہ جو گلف کنٹریز کے حوالے سے آپ نے بات شروع کی تھی, اس میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ جس طریقے سے ہم وہاں پہ نقصان دیکھ رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ یو ایس ایمبیسی, اس کے کونسلیٹس, دوسری جگہوں پہ لوگ ان کے مر بھی رہے ہیں اور لوگ بھاگ بھی رہے ہیں وہاں سے, یہ کتنا بڑا لاس ہے. کیونکہ دیکھیے یہ جو گلف کنٹریز تھے ساتھ بھائی, یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے اندر گھروں میں پتھر پھینک رہے تھے, اب ان کے واپس پتھر آنے شروع ہو چکے ہیں. اور یہ جو پالیسیز آپ کو پتہ ہے یو اے کی طرح وہ کر پورے سوڈان وغیرہ میں اور ادھر ادھر سب کچھ کر رہے تھے, اب وہ میرے خیال ان کو بومرینگ کر رہی ہیں. یہ کتنا بڑا لاس ہے اور یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے امریکہ کی اوور پالیسی, ان کی جو اسٹریٹجی میٹرکس ہے اس کے اندر؟ بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ اس طرح دیکھیے گا کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے یا یہ اکمپلش کر لیتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز, یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ بہت سی چیزیں چینج کر دیں گی گلف کے اندر. اور یہ صرف اٹیکس کی وجہ سے نہیں, یہ ساری کی ساری مونارکیز جو ہیں, جو ان ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں, ان کے لوگ سوچیں گے نا کہ بھائی ہمیں ہماری سیکیورٹی کس کے ہاتھ میں ہے. ہماری سیکیورٹی تو بھائی جو پیلسز میں جو رہتے ہیں, یہ جو شاہ ہیں اور یہ جو رولرز ہیں, یہ تو آرام سے رہتے ہیں, ہمارے اوپر بم پڑتے ہیں, ہمارے اوپر یہ ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ وہاں بھی آپ نے دیکھا ایک پرفیکٹ ایگزامپل بحرین میں دیکھے, جہاں وہاں شیعہ میجورٹی ہے, اور انہوں نے شیعہ نے وہاں کافی مشکلات گورنمنٹ کے لیے کریٹ کر دی ہیں, کہ ڈسکشن یہ ہو رہی کہ سعودی فورسز آئیں الخوبر کے تھرو اور ان کو پروٹیکٹ کریں. تو ایسی چیزیں یہ ساری مونارکیز کو شیک کر دیں گی. اس جنگ سے جب تک کہ پیلسٹینین ایشو سالو نہیں ہوتا اور ریئل پیس وہاں نہیں آتا, یہ سب لوگ ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی, مشکلات ہو جائیں گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا, ان کا جو اکنامک لاس ہو رہا ہے, جو ان کا ریپوٹیشنل لاس ہو رہا ہے ساتھ بھائی. اب دیکھیں نا, یہ مطلب ایک امیج بنا ہوا تھا کہ جی دیٹ ایریا, دیٹ ریجن از سیف فار ایوری تھنگ, انویسٹمنٹ کے لیے, ٹورزم کے لیے, سب کچھ. ایئر لائنس جا رہی ہیں, لوگ جا رہے ہیں, میرے بلکہ جانے والے دوست ہیں, وہ آج بھی ان کی فلائٹ تھی. تو یہ جو سلسلہ ہے, اب یہ کتنا ان کا ریپوٹیشنل لاس ہوگا, کیونکہ وہاں پہ تو دیکھنے کس طریقے سے لوگ وہاں پہ بھاگ رہے ہیں. دبئی ایئرپورٹ کے اوپر بھی ہم نے دیکھا بھگدڑ مچی ہوئی ہے, باقی جگہوں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, یو اے ای وغیرہ میں, باقی ہر جگہ, بحرین کا آپ نے ذکر کر ہی دیا. تو یہ کتنا بڑا لاس ہے ان کے لیے؟ بہت بڑا لاس ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا سڈنلی آپ نے بات کی ہے نا ابھی, فرام سیکورٹی ٹو انسیکورٹی.
جب انسیکیورٹی کسی جگہ آ جاتی ہے اور ایک دفعہ اس کی کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ بھئی یہ جگہ جو ہے سیف نہیں ہے, تو وہاں انویسٹ کون کرے گا؟ وہاں لوگ تو میرے خیال میں جو عربس بھی ہیں وہ بھی وہاں سے پیسہ نکالیں گے اور یہاں سیف جگہ لے کے آئیں گے اینڈ سو آن, تو ان کی اکانومیز کے اوپر تو کافی افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کتنا لمبا افیکٹ ہوگا وی ڈو ناٹ نو, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آئل کے 20% آف دی آئل سپلائی. ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو مس کرنے کی, ابھی تک اسٹریٹس آف ہارموز کلوز نہیں ہوئی. The day that closes پاکستان, انڈیا, چائنا کے اوپر کافی اثر پڑے گا, اکنامک اثر. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم وہاں سے جو ٹینکرز ہیں ان کو ایکسکارٹ کر کے وہاں سے نکال دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت سی چیزیں کہتے ہیں, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی یہ جو مسائل اٹیکس ہوں گے, اگر وہاں شپس کو کچھ سنک کر دیا تو کیسے آسانی سے یہ لے کے آئیں گے ٹینکرز وہاں سے. اچھا, مجھے ذرا ایک اور امپورٹنٹ چیز مجھے بتائیں, اور ظاہر ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سب چیزوں کو. یہاں کی اوور آل سچویشن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں, چائنا اور رشیا کہاں پہ ہیں, وہ نہ ان کی طرف سے کوئی خاص ایکشن ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی ایک کنسرن کا اظہار کر دیا گیا ہے. رشیا نے تھوڑا سا اس کو کنڈیم کیا ہے, لیکن چائنا تو ویسے بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ان کے لیے اپرچونٹی نہیں تھی کہ اپنے سب سے بڑے رائیول کو یہاں پہ وہ پکڑتے, گردن سے پکڑتے اور ان کی گچی شچی مروڑتے اور ان کو کمزور کرتے؟ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں یہ. وہ ان کا سٹائل ڈفرینٹ ہے, ان کا ٹرمپ والا سٹائل نہیں ہے. وہ بڑے جے ہوئے لوگ ہیں, بڑی پرانی سیولائزیشنز ہیں, وہ اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی, اور وہ کوائٹلی کر رہے ہیں. اور ایز فار ایز چائنا از کنسرن, چائنا کو تو بلیم ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ چائنا کی تو ایک لانگ ٹرم پالیسی رہتی ہے. وہ انہوں نے کبھی دے آر ناٹ این امپیریلسٹک پاور. ان کا کوئی ایسا سچویشن نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی کنفرنٹ کریں گے یو ایس کو, انڈائریکٹلی وہ کر رہے ہیں. ابھی اس کے پتہ چلے گا نیکسٹ 2-3 ویکس 1 منتھ میں کہ اور ڈسکلوجرز آئیں گے, اس کے بارے میں ڈسکلوجرز آئیں گے. اچھا, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے, بلکہ ہم اس شو سے پہلے آپ سے بھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ یہ جو وار ہوئی ہے یہ بیسیکلی ایک ڈسٹریکشن ٹیکٹک ہے. جو ایپسٹین فائلز کے اندر جس طرح کے کیسز چل رہے تھے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز تھے, بلکہ میں تو ایپسٹین کی بجائے اس کو کہتا ہوں یہ فحش فائلز تھیں, ان کے اوپر سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ شروع کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا آفٹر آل کلنٹن نے بھی تو اٹیک کیا تھا نا عراق کے اوپر, جب وہ مونیکا لیونسکی کا اسکینڈل چل رہا تھا. تو کیا یہ بھی تو ڈسٹریکشن کے لیے ایک ٹیکٹک نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, بہت سی ٹیکٹکس ہیں ان کی, اور سپریس کرنے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ فائلز کو, لیکن وہ سپریس ہو نہیں رہی, کیونکہ یہاں بھی بہت سا انٹرسٹ ہے اس ملک میں جہاں میں رہتا ہوں اس چیز میں. تو شارٹ ٹرم تو کر سکتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم صرف یہ ریزن نہیں ہے وار کا. مین ریزن وہی ہے کہ بھائی ایران کو ایز اے فورس ختم کر دیں, بالکل, تاکہ ہیجمونی اسرائیل کی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے, اور تاکہ گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے. جی ہاں, اور وہ گریٹر اسرائیل کا خواب تو اور زیادہ آپ دیکھتے ہیں ان کے منسٹر, میں نے کبھی نہیں سنا تھا, مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے. 10 سال سے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اور زیادہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں وہ. اور وہ مائک حقبی نے بھی تو کہہ دیا نا, مائک حقبی بھی تو کہہ رہے تھے نا. جی ہاں, انہوں نے بھی کہہ دیا. اچھا جی, ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور مجھے اپنی رائے دیں, اور وہ یہ ہے, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کچھ ماہ پہلے ایک جوائنٹ پیکٹ کیا تھا, ڈیفینس پیکٹ کیا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ. تو کیا اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں مختلف جگہوں پہ انسٹالیشن کے اوپر اٹیک بھی ہو رہے ہیں, جیسے میں نے ابھی کہا کہ اٹیک ہوا ہے وہاں پہ ان کے CIA کے آفس کے اوپر. تو کیا اب وہ جو جوائنٹ پیکٹ ہے ہمارا وہ ایکٹیویٹ ہوگا, اور کیا پاکستان جو ہے آن بہاف آف KSA کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسی کوئی ایونچولیٹی ہوگی تو یہ ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ آج آپ نے دیکھا کہ فارن منسٹر نے, یہ جو ہمارا فارن منسٹر ہے, اس نے اس کو کہا بیسکلی ایران کو کہ بھائی ڈونٹ اٹیک سعودی عربیہ, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ پیکٹ ہے. ایٹ لیسٹ یہ آ تو رہی ہے نیوز اس کے بارے میں. اگر کوئی ایسی ایکسٹینسو اٹیک ہوتا ہے سعودی عربیہ کے اوپر جس پہ مونارکی جو ہے ان کی جو MBS کے اوپر کوئی اثر ہوگا, تو پھر پاکستان ول انٹر انٹو اٹ. اور لیکن پاکستان کے لیے بھی تو بہت سے ڈینجرز ہیں نا, کہ بھئی آپ ایک
ہمارا جو ملک ہے ابھی طالبان کو اڑانے کے چکر میں ہے, طالبان وہاں رجیم چینج کے چکر میں ہے, ہمارے انڈیا کے ساتھ ایشوز ہیں بہت, تو پاکستان بڑا کیئرفلی ٹریٹ کرے گا کیونکہ تو ان دیٹ سینیریو جی کیا پاکستان جو ہے وہ پھر ایران کے اوپر اٹیک کرے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک تو خیر وہ تو بڑی ایکسٹریم بات ہوگی. اگر پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی سعودیز کیا چاہتے ہیں. اگر سعودیز کے اوپر اب یہ مان جاتے ہیں کہ بھئی جیسے آج فورن منسٹر نے دار نے کہا ان کو ایرانیز کو اٹیک نہ کریں, اگر اف دے لے آف سعودی عربیہ اور صرف کاؤنسلیٹس اور اکنامک ٹارگیٹس کے اوپر اٹیک کریں تو پھر جب تک تو ٹھیک ہے, اگر ان کی مونارکی تھریٹن ہو گئی تو پھر پاکستان ول انٹر انٹو دی فری. وہی نا میں کہہ رہا ہوں کہ انٹر ہونے کا کیا مطلب ہوگا, کیا وہ صرف ڈیفینس کے لیے جائیں گے یا پاکستان اٹیک بھی کر سکتا ہے؟ سارے سیناریوز آر آن دی ٹیبل پر, سارے سیناریوز ہو سکتے ہیں. اچھا جی, دوسری چیز ایک اور بتائیں کہ جو ابھی صورتحال چل رہی ہے اس میں نظر یوں آ رہا ہے کہ جیسے امریکہ اور دوسرے اس کے جو اتحادی ہیں وہ تھوڑے سے فرسٹریٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں. اگر یہ فرسٹریشن اسی طرح 1-2 ہفتے مزید چلتی ہے یا لنگر آن کرتی ہے اور کوئی ان کو رزلٹ نہیں ملتا, رجیم چینج نہیں ہوتی ہے, باقی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, کیا نیوکس جو ہے کین دے بیکم این آپشن؟ ہاں اگر یہ اس ایکسٹریم پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کا تو یہ خیال ہے کہ جس دن انہوں نے یہ حرکت کی تو امریکہ میں تو بہت زبردست ریئیکشن ہوگا. یہاں تو ایک تو یہ کانگریس نے اپروو نہیں کی یہ وار, آپ کو پتا ہے, اور ایز ایسکلیشن لیڈر بڑھتی چلی جائے گی تو مور اینڈ مور پیپل ہیئر وہ اس کو اپوز کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر بڑی بات جو ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ کی اگر ضرورت پڑ گئی, بھائی دیکھیں رجیم چینج وداؤٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو ہی نہیں سکتی ایران کے اندر, اور بوٹس آن دا گراؤنڈ مین باڈی بیگ, یعنی کہ جب باڈیز واپس آنے شروع ہو گئے سولجرز کے تو یہاں تو امیڈیٹلی چینج ہو جائے گی, ویتنام والی سیناریو ہو جائے گا یہاں. تو میرا نہیں خیال کہ لاسٹ ریزورٹ دے کین یوز نیوکس اف دے وانٹ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے ول نیڈ ٹو ڈو دیٹ. وہ تو بہت بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہو جائے گا, اس کا تو بہت بڑا ایک فال آؤٹ ہوگا اس کا, بہت زبردست قسم کا. اس میں پورے ہم لوگ پاکستان از اے نیبر, تو پاکستان کے لیے تو اور بھی مسئلہ بنے گا, بہت مسئلہ بنے گا. اچھا جی, لنزی گریم صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے وہ بڑے ہاک ہیں اور بڑے زبردست قسم کے, ان کا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا کو اڑا دیا جائے, صرف وہ بچ جائیں باقی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ جیسے ہی رجیم کلیپس ہوگی تو اس کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل بنے گا اس ابراہیم ایکارڈ کا, اور وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہم پلہ ہو کے, ہم آہنگ ہو کے سارے کام کرے گا. ڈو یو ایگری ود دس اسسمنٹ؟ نہیں, وہ تو بڑی ایکسٹریم باتیں کرتے ہیں, اور آئی ڈونٹ اسپینڈ مچ ٹائم ود ہم بیکاز یو نو آن ہم, بیکاز مجھے پتا ہے کہ وہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. سعودی عربیہ ول ڈو واٹ سعودی عربیہ نیڈس ٹو ڈو ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جب تک وہاں پیلسٹینین اسٹیٹ کا, آئی نو کہ ابھی ڈسکشن اس کا نہیں ہو رہا, لیکن جب تک کہ وہ ریزولوشن نہیں ہوتا آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ دے ول گو ہیڈ اینڈ گیٹ ان بیڈ ود دی سعودیز. ٹھیک ہے, آئل پرائسز کے حوالے سے جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اسرائیلیز کے ساتھ ان کے ٹائز جب ہی ہوں گے جب پیلسٹینین ایشو سالو ہو جائے گا, اور وہ سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, وہ نظر نہیں آ رہا. آئل پرائسز کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ وہ بھی ظاہر ہے کہ اب بڑھیں گی اور اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز کا کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک سائیکولوجیکل بھی تو امپیکٹ آ رہا ہے نا, کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اسٹاک مارکیٹس کیسے اس کو ریئیکٹ کر رہی ہیں, کیسے رسپونڈ کر رہی ہیں؟ جی ہاں بالکل, گلوبل اسٹاک مارکیٹس میں کافی آج کل ویکنیس نظر آ رہی ہے. پاکستان کا اسٹاک مارکیٹ آپ کو پتہ ہی ہے بری حالت ہے, کافی گرا ہے, اور جو اکانومیز جو ویک ہیں ان کے اوپر تو بہت اثر پڑے گا اس کا. پاکستان میں تو ویسے بھی ڈائریکٹلی یہ پڑے گا نا, وہ تو امپیکٹ ہوگا ہی ہوگا. رمضان کے اندر پرائسز بڑھ جائیں گی, ایسی چیزیں ہوں گی, تو پھر یہ جو انپاپولر رجیم ہے پاکستان کے اندر, اس کے لیے بڑی مشکلات بڑھ جائیں گی. اچھا ذرا تھوڑا سا 1-2 آخر میں باتیں کر لیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی. جو 47 والی گورنمنٹ ہے, انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے اپوزیشن کو, آج شاید ملاقات ان کی لوگوں سے ہوگی. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں ملیں گے جب تک ہماری اجازت نہیں ہمیں دی جاتی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکے. تو یہ کیا سیریس لگتی ہیں آپ کو عمران خان کے حوالے سے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ کورٹ سے بھی کچھ ریلیف ان کو ملا تو ہے, لیکن آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی اپنی فیملی ان کے ساتھ, وکلاء کے ساتھ بھی, دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی, اور فیملی کے ساتھ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس ہے؟ یہ سیریس اسی میں ہے کہ بس دکھاوے کے لیے, میرے خیال میں یہ سیریس
نہیں ہیں اور یہ عمران خان کو اور ان کی سچویشن کو چینج کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بالکل. اور یہ ساری باتیں ہیں اوپر کی باتیں ہیں. کیوں آج کل پریشر بہت ہے کیونکہ بھائی وہاں طالبان کے ساتھ بھی ڈیلی انگیجمنٹ ہو رہا ہے اینڈ سو آن. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو کوئی میجر ریلیف دینا چاہتے ہیں اور دیں گے. تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ پی ٹی آئی کے پاس تو وہی آپشن جو ہم لوگ ڈسکس کرتے آئے ہیں, لیکن وہ آج کل بیکاز سچویشن ہے جو ایران کی سچویشن ہے اینڈ سو آن, وہ آج کل اوور شیڈو ہو گئی ساری پی ٹی آئی کی جو ایفرٹس ہیں. اور جب یہ سچویشن تھوڑی بہت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر واپس اسی اسٹریٹجی پہ آنا پڑے گا کہ لوگوں کو نکالنا پڑے گا اور اپوزیشن کرنی پڑے گی اس رژیم کی. اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب تو آپ کو سرپرائزنگ ہے کہ بڑا ڈیلی فالو کر رہا ہوں, آورلی فالو کر رہا ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ اب رژیم چینج چاہتے ہیں پاکستان. پاکستان بوٹس آن دا گراؤنڈ تو نہیں رکھنا چاہتا آبویسلی وہاں, لیکن کچھ ایریاز پاکستان کو انٹرسٹ ہے, بفر زونز کا انٹرسٹ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے استعمال نہ کر سکیں. بٹ آئی تھنک کہ اب انہوں نے کلیئرٹی یہ ہے کہ اب اس طالبان رژیم کو رہنے نہیں دیا جائے اینڈ دے ہیو ٹو بی ریپلیسڈ. ہاں لیکن سبھی وہی بات آ جاتی ہے نا بوٹس آن گراؤنڈس کی, کہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ نہیں جائیں گے, جیسے ایران کی ہم بات کر رہے تھے, تو یہاں پہ بھی تو وہی حال ہے نا. اگر بوٹس آن گراؤنڈ نہیں جائیں گے تو طالبان کہاں سے آپ نکال سکیں گے ان کو؟ ٹھیک ہے آپ ان کو بگرام ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر کیسے ہوگا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے نا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ جو ان کے اینٹی طالبان فورسز ہیں وہ یونائٹ کر جائیں گی, وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ پرووائڈ کریں گی, وہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گی, لڑیں گی, واٹ ایور جو کرنا چاہیں گی. اگر وہ طالبان رژیم اتنی ویک ہو گئی بیکاز آف پاکستان آپریشنز دیر, تو یہ انٹائرلی پاسبل ہے وہاں, کیونکہ طالبان آر ناٹ لائک ایران, ان کی کوئی اسٹرکچر تو نہیں ہے نا وہاں, کوئی فوج نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر ان کو اوپر سے آپ نے ختم کر دیا جیسے انہوں نے سیریا میں ختم کیا تھا, عراق میں ختم کیا تھا اور لیبیا میں امریکنس نے, تو اسی طرح رژیم چینج وہاں آ سکتی ہے, وہاں بھی ہو سکتی ہے. چلیں اس کے اوپر دیکھیں گے, آپ کا تجزیہ جاری رہے گا انشاءاللہ, اور لیٹس سی کس طریقے سے یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. خواتین حضرات, رمضان کا مہینہ ہے, آپ بھی دعا کریں, اور خاص طور پہ یہ جس طرح کا خون بہایا جا رہا ہے اس کے لیے جو رسپانسبل ہیں ان کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ طرح سوچیں اور دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کم از کم ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ کیسے لوگوں کو اور بے گناہ لوگوں کو, بچیوں کو, اسکولوں کی بچیوں کو مار رہے ہیں. بہرحال اس کے اوپر سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا. بہت بہت شکریہ سعد بھائی, تھینک یو ویری مچ, سی یو سون جی, السلام علیکم.